अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज़ और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। इस वक्त है रात के 11:30 और मैं अभी रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। तो अल्लाह ही हाफिज़ है, ये पता नहीं कब अपलोड हो पाएगी। तो वजह यही है जो मैं आपको रोज़ बताती हूँ जनाब, बिजली 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 के सख्त किस्म के मसाइल। शुक्र करें हमारी बिजली वापस आ गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 दिन तक बिजली आने के चांसेस नहीं थे। खम्भे 2 गिर गए थे हमारे, और सिर्फ खम्भे नहीं गिरे थे, हमारा जो मेन गेट है ना, जो मेन गेट नहीं होता जहाँ से एक तो गेट ऊपर है ना, तो नीचे अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती ना अपना गेट। हमारा जो नीचे वाला बड़ा गेट था ना, जो होता है मेन गेट, जो हाँ होता है जिससे एंट्री गेट जो होता है वो वाला, वहाँ पर क्या हुआ कि इतना शदीद तूफ़ान आया रात को कि हमारा पूरा का पूरा गेट उड़ के सड़क के सामने पार चला गया। और अब हमारा जो गेट है ना वो ऑलमोस्ट कोई 35 किलो का था, और वो जो हमारा गेट सड़क के पार सामने गया है ना, तो कसम से मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को क्या हाल था हमारा। ऐसे टिंडा हो गया है मतलब डिंगा हो गया है हमारा, पूरा का पूरा गेट टूट के मतलब हवा ले गई अपने साथ, तूफ़ान ले गया है। तो आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कितना शदीद तूफ़ान था हमारा। तो खम्भे क्या चीज़ थी, जब गेट ही मतलब इतना लोकर शोकर उसकी वायरिंग शायरिंग हुई थी, फिर भी वो टूट के चला गया। सिर्फ हमारा नहीं गिरा, हमारे घर के साथ एक बहुत बड़ा ब्यूटी सैलून है, तो उन बेचारों का तो ऊपर से पूरा शीशा ही टूट गया पूरी इमारत का। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का कल। और वैसे तूफ़ान जो था वो कराची और इंडिया में बता रहे थे, लेकिन हमारे भी साइड में भी अच्छी खासी वो चली है। हमारा पहाड़ी इलाका है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन यार सच्ची में कल हम तो अंदर मस्त होके सो रहे थे, कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि 12 बजे के बाद ये हुआ है। और लेकिन हमारा जो गेट है वो सड़क पार कर गया था, मतलब हमारे गेट भी चलते फिरते हैं। तो आज की विनर की बात करूँ तो आज की विनर है हमारी अनीसा जुल्फ़िकार अगेन। तो अनीसा डार्लिंग, मुझे बताइए कि कितनी दफ़ा जीत चुके हो आप ताशफीन को। और एक बंदी वारक मांग रही थी, बेटा जी वारक ऐसे नहीं मिलेगा, आपको रिव्यू देना पड़ेगा। तो वैसे मैंने सुना है कि कुछ लोग अपने हीरोज़ को कर रहे हैं, कुछ राइटर्स हैं जो अपने हीरो इस तरह से दे रही हैं, तो उनको मेरा थैंक यू बोलना चाहिए। भाई मैंने अच्छा आइडिया दिया, आप लोग उनको कॉपी मत बोलो, ये तो आइडिया है, कोई भी आइडिया ले सकता है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बल्कि आप लोग उनके नावल पर भी मुकाबला करो, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और वैसे राइटर खुश हो जाता है इस तरह से। तो हाँ, नावल स्टार्ट करते हैं यार। एक तो तुम लोग खुद मुझे बातों पे लगा लेते हो, फिर कहते हो कि अरीज बातें बहुत करती है। कभी यूँ भी यार मेरे दिल में तो एपिसोड नंबर 48 तहरीर अरीशा। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस रोज़ के लड़ाई झगड़े से। पता नहीं तुम क्या चाहती हो, तुम ताशफीन का ख्याल नहीं रखती और ना ही घर में किसी से बात करती हो। कम से कम इस कमरे से बाहर निकला करो। सारा दिन इस कमरे में रहकर तुम करती क्या हो ज़ाइना? अपनी बदकिस्मती का रोना रोती हूँ, और क्या करती हूँ मैं तुम्हारे घर में? ज़िंदगी हराम हो गई है मेरी। और तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती? सारा दिन वो लेकर चले जाते हैं मुझसे, कोई मेरे बच्चे को मुझे देता ही नहीं है। तुम्हारी बहन आती है, जब इसे भूख लगती है सिर्फ तब आकर मेरी गोद में रख जाती है। वो मेरे बच्चे को जैसे मेरा नहीं इसका बच्चा हो। मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारे घर वालों ने मेरे बच्चे पर कब्ज़ा करके रखते हैं। कैसे ख्याल रखूँ मैं इसका? मुझसे मेरा बच्चा दूर कर दिया है। मैंने कहा था मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने बच्चे को इस घर में पैदा नहीं करूँगी, लेकिन तुमने और तुम्हारी ज़िद ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं रहना यहाँ तुम्हारे साथ। मैं मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1.5 साल हो चुका है हमारी शादी को, अब तो तरस खाओ मुझ पर। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस न्यूयॉर्क जाना है। वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए बोल रही थी। ये कोई नई बात नहीं थी जिस पर बाहर कोई ज़्यादा महसूस करता। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था, जबकि ताशफीन बाहर अपनी फुप्पो के गोद में मज़े से खेल रहा था और वारिक इसके पास बैठा इसके साथ शरारतें करने में मसरूफ़ था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो ज़ाइना, अगले हफ्ते ज़ैनब की शादी के सिलसिले में घर में मेहमान आने वाले हैं, तो इनके सामने तुम्हारी ये ड्रामेबाजियों को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, इब्राहिम गुस्से से कहता कमरे से निकल गया था, जबकि ज़ाइना इसकी
باتوں کا اثر لیے بنا بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ابراہیم صاحب کمرے سے نکلتے ایک شکوہ کنا نظر اپنے ماں باپ پر ڈالتے گھر سے ہی نکل گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زائنہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زائنہ کی مغرور نیچر ان کے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ماں باپ کا بچپن کا وعدہ نبھایا تھا، جس پر وہ پچھتا رہے تھے ہی۔ ان کے والدین بھی اس فیصلے پر شرمندہ تھے۔ آپ نے کرسٹن کو یہ بات کہی ہے کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا ہے؟ وہ شوٹنگ ختم کرنے کے بعد سیدھا اسی کے پاس آیا تھا۔ ہاں بالکل، میں نے اس سے ایسا کہا ہے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ تمہیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، ہر وقت تمہارے آگے پیچھے لگی رہتی ہے۔ اس کا کام پر کم اور تم پر زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ کیا تم نے یہ بات نوٹ نہیں کی؟ وہ اس کے اور اپنے لیے جوس آرڈر کرتے ہوئے اسی لیے سائڈ پر آ گئی تھی۔ جی ایسا ہی ہے، میں اس سے کافی زیادہ تنگ ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس بارے میں، لیکن پھر بھی آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کا میرے ساتھ افیئر چل رہا ہے یا ہم ریلیشن شپ میں ہیں؟ اس طرح تو ہماری کنٹروورسی ہو جائے گی۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا ڈارلنگ، اسی طرح تو ہماری فلم کی پروموشن ہوگی۔ ہم فلم کی شوٹنگ کے دوران اس طرح کی کہانیاں نکلتی ہیں تو فلم سے زیادہ فائدہ فلم میکرز کو ہی ہوتا ہے۔ وہ بے فکر کرتے ہوئے بولی، نہیں روز، مجھے اس طرح کی پروموشن نہیں پسند۔ مجھے اپنی ذاتی زندگی پر اس طرح کے کامنٹس برداشت نہیں ہوتے۔ تو آپ پلیز اس بات کو کلیئر کر دیجئے، مجھے یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں آئی، اس نے صاف انداز میں کہا تھا۔ اوکے ڈارلنگ اوکے، میں سب کچھ کلیئر کر دوں گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ آج کافی زیادہ شوٹنگ ہوئی ہے، میرے خیال سے تقریباً 8 سے 10 منٹ کی تو بہترین شوٹنگ ہم نے کر لی ہے۔ 3 سینز پر کام ہو گیا ہے اور تمہارے آئیڈیاز بہترین تھے۔ وہ بات کو بدل چکی تھی جبکہ تاشفین نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ فی الحال تو وہ بات کو بدلنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس بات کو کلیئر کر لینا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی کافی وقت ہے، میرے خیال میں ہم ایک اور سین شوٹ کر سکتے ہیں، تو فضول میں ٹائم برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کرسٹن اور روبن کو کہیں کہ شاٹ ریڈی ہے۔ وہ اسے کہتا آگے بڑھ چکا تھا جبکہ وہ اب ہیرو اور ہیروئن کو دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف قہقہے لگا رہے تھے۔ وارق، تمہاری بیوی نے تمہارے لیے چائے بنائی تھی، اسے کچھ دیا تم نے؟ میں کب سے اسے دیکھ رہی ہوں، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میرے خیال میں اوپر چھوٹو اور احمد کے کمرے میں ہوگی۔ وہ باہر آیا تو اماں بیٹھی خالہ سے باتوں میں مصروف تھیں۔ نہیں اماں، وہ چھوٹو اور احمد کے کمرے میں نہیں ہے، وہ میرے ساتھ کمرے میں تھی۔ ہاں میں نے چائے پی ہے، بہت اچھی تھی۔ اس نے فوراً ماں کو بتایا تھا کیونکہ احمد اور چھوٹو ویسے بھی نیچے آ رہے تھے تو وہ خود ہی انہیں بتا دیتے کہ بھابھی ان کے کمرے میں ان کے ساتھ نہیں تھی، اور ویسے بھی چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کی بیوی تھی۔ ہائے اللہ، وہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ یہ لڑکی تو دن دہاڑے ہی شوہر کو لے کر کمرے میں گھس جاتی ہے۔ خالہ کو تو جیسے پتنگیں لگ گئی تھی۔ خالہ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے اور وہ میرے لیے چائے بنا کر لائی تھی، میں پی رہا تھا۔ اب میں آپ کو اپنی اور اپنی بیوی کے ایک ایک سیکنڈ کا تو حساب دینے سے رہا، اسے سخت ناگوار گزرا تھا خالہ کا اس طرح سے کہنا۔ ہائے میرے بچے، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی وقت ہوتا ہے اس طرح سرے شام ہی۔ خالہ، وہ میری بیوی ہے، سرے شام بلاؤں یا صبح کے وقت اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور پلیز احتیاط کیجیے گا، مجھے اس طرح کی باتیں بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ جب بابا کمرے سے باہر نکلے،
اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ تم نے بہو کو کچھ دیا بھی ہے یا نہیں؟ جب دلہن پہلی دفعہ کچھ بناتی ہے تو اسے انعام دیا جاتا ہے۔ ویسے تو کچھ میٹھا بنانے پر اس کا سسر اسے کچھ دیتا ہے، لیکن اس نے میرے لیے کچھ نہیں بنایا بلکہ تمہارے لیے بنایا ہے، تو تمہارا فرض بنتا ہے اسے کچھ دینا۔ بابا وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگے، جبکہ وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ بابا میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے مجھے پہلے یہ والی رسم بتائی ہی نہیں، نہ ہی کوئی اس بارے میں مجھے کچھ پتہ ہے، سو آپ بتائیں کہ اسے کیا دینا ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں آئس کریم۔ اور بھابھی جان کے ساتھ ہمیں بھی۔ چھوٹو اور احمد دونوں اس کے آس پاس آ کر فرمائشی انداز میں بولے، گڈ آئیڈیا، تم لوگ اپنی تیاری کرو، میں تمہاری بھابھی کو لے کر آتا ہوں، وہیں سے میں اس کے لیے کوئی چیز خرید لوں گا جو اس کی پسند کی ہوگی، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی رومانس کے بعد آئس کریم بھی مزہ دیتی ہے، وہ دل میں کہتا کمرے کی طرف جانے لگا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، صدف تو بھی تیاری کر لے، اب تو ہم بزرگوں میں بیٹھ کر کیا کرے گی؟ اچھا ہے تو بھی چلی جا، بچوں کے ساتھ گھوم پھر کے آ جا۔ حالانکہ کہنے پر صدف فوراً اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اس کا صدف کو اپنے ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر سوچا اچھا ہی ہے صدف بھی ساتھ جائے گی، مائرہ کو تنگ کرنے کا ایک اور موقع مل جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ مائرہ صدف کو بالکل پسند نہیں کرتی، اس کا ناپسند کرنا اسے اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس طرح اس کے پیچھے کی وجہ بیوی والی جیلسی تھی جو اسے بہت پسند تھی۔ چلو آ جاؤ، تمہیں گفٹ دینے چلنا ہے۔ وہ روم میں داخل ہوا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سکھانے میں لگی تھی۔ گفٹ دینا ہے؟ وہ کس خوشی میں؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بریسلٹ کو گھما کے اسے دکھایا تھا، جیسے بتانے کا مقصد ہو کہ وہ اسے گفٹ دے چکا ہے۔ یہ والا گفٹ تو رات کی خوشی میں تھا، اب تم نے میرے لیے جو شاہکار بنایا تھا نا، اماں کا ماننا ہے کہ اس شاہکار کے بدلے بھی مجھے تمہیں گفٹ دینا پڑے گا۔ اسے چائے کہتے ہیں، اس نے دانت پیس کر کہا۔ وہ اس بات پر اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا تھا، اسے چائے بنانی نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس کے لیے بنائی تھی۔ وہ چائے کہلانے کے ہرگز لائق نہیں تھی، تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے وہ پی ہے، اس نے بڑے میٹھے انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی، تو پھر نہ پیتے، پھینک دیتے، پی لیتے اپنی صدف جانو کی مزیدار چائے، میرے ہاتھ کی پی ہی کیوں؟ اسے تو غصہ ہی آ گیا تھا اس چائے کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی شدتوں بڑی کافی مہنگی قیمت ادا کر چکی تھی، اور اب وہ اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد پھر سے اس کی چائے کی توہین کرنے پر آ گیا تھا۔ چائے تو میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے پی تھی، دل رکھنے کے لیے نہیں، اپنے بہکے ہوئے جذبات کو پرسکون کرنے کے لیے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کی بات کاٹ گئی، جبکہ اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ چلو تمہاری یہ بات بھی مان لی، کیا یاد کرو گی؟ چلو آؤ تمہیں گفٹ دلاتا ہوں۔ تمہاری چائے کا تحفہ تو واقعی بنتا ہے، چائے نہ صحیح لیکن چائے کے بعد میری شدتیں سہ کر تم سچ مچ میں انعام کے مستحق ہو۔ چلو اب نخرے بند کرو، بچے نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے برش لیتے ہوئے سائڈ پر پھینکتے ہوئے بولا۔ تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بچے بھی ساتھ جائیں گے؟ چلو تمہیں اکیلے میرے ساتھ جانے سے ڈر لگتا تھا؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ آپ کیا کوئی جن ہیں جس سے مجھے ڈر لگے گا؟ وہ دو بدو بولی۔ میں کیا ہوں کیا نہیں یہ میں تمہیں واپس آ کر بتاؤں گا، ابھی میرا تمہارے منہ لگ کر اپنا موڈ رومانٹک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ورنہ معصوم بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اگر میرا ارادہ بدل گیا تو وہ آئس کریم نہیں کھا پائیں گے، تو میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف لے جانے لگا، جبکہ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ اپنے سر پر دوپٹہ لینے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے یہ بدلے بدلے انداز مجھے تمہاری طرف مائل کر رہے ہیں، اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تو؟ وہ اس کے قریب کھڑا سوال کر رہا تھا۔
محبت اس طرح یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں ہو جاتے جناب، اور اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو بھی گئی تو شکر منائیے گا، کیونکہ آپ کو کسی اور سے تو اب میں کرنے نہیں دوں گی، محبت اب میں کرنے نہیں دوں گی۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ مائرہ خان ہے، مائرہ وارق ابراہیم ہے۔ صرف تم پر ہی نہیں، تمہارے انعام پر بھی اب میرا حق ہے، اور میں اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ اس بات کا اندازہ تو لگا ہی چکی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، اب آپ ہمیں لیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ ذرا ہچکچائی تھی۔ لیٹ میں نہیں کر رہا، تمہاری ادائیں ہیں جو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑ رہی۔ اس نے اچانک اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر رکھا تو اسے اس کے ارادے نیک نہ لگے۔ وارق بچے گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، اس نے یاد دلایا، جبکہ وارق کی نگاہیں کسی اور طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اب اس سے کچھ اور کہتی کہ اچانک ہی وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ جب اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس ہے، اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ جب تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی صدف شرمندہ سی آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ وارق آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے یہ ساری حرکتیں بیڈ روم میں کیا کریں، لیکن نہیں، آپ کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے صدف کو آگ لگانے کا موقع چھوڑ نہیں سکتی تھی، اسی لیے تیزی سے کہتی سیڑھیاں اتر گئی۔ جبکہ صدف بھی اسے دیکھے بنا تیزی سے اس کے قریب سے نکلتی نیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اچھا خاصا شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے بولا تھا یہ لڑکی مجھے بگاڑے گی، اب تو اس لڑکی نے مجھے بے باک اور بے شرم بھی کر دیا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ وارق تو سچ میں بے شرم ہوتا جا رہا ہے، بہت بے شرم۔ وہ خود کو کوستا جلدی سے سیڑھیاں اترتا نیچے کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ کمولیکا بھی ہمارے ساتھ جائے گی کیا؟ اس نے احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کمولیکا کون؟ احمد نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ جب چھوٹو نے زور سے سر پر ہاتھ مارا، صدف باجی اور کون؟ یہ تو ویلن ہے ہماری کہانی کی، تمہیں نہیں پتا جو ویلن ہوتا ہے اس کو کمولیکا کہا جاتا ہے، اسٹوپڈ۔ اس نے صبح مائرہ کی بتائی ہوئی بات دہرائی تھی۔ جو مائرہ نے صدف کے لیے لفظ استعمال کیا تھا، اس کا مطلب صبح چھوٹو بھی پوچھ چکا تھا، جس پر اس نے کہا تھا جو زندگی کا ویلن ہوتا ہے اسے کمولیکا کہا جاتا ہے۔ اچھا ہاں بھابھی جان، یہ سچ مچ میں ویلن ہے، ہر وقت ہمیں ڈانٹتی رہتی ہے، ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ احمد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ صدف آگے بڑھتے ہوئے فرنٹ ڈور کے ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، مائرہ نے اچانک اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ انداز میں واضح چیلنج تھا۔ مجھ سے پیچھے نہیں بیٹھا جاتا، مجھے چکر آتے ہیں، وہ غصے سے بولی، اور مجھے وامٹنگ آتی ہے اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر، اور گھبراہٹ میں میرا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مائرہ اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کر چکی تھی۔ تم لوگ ابھی تک باہر کھڑے ہو؟ چلنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا تو اس نے اگلے ہی لمحے فرنٹ ڈور کھول کر اپنی جگہ بنائی تھی۔ احمد اور چھوٹو فوراً گاڑی پر سوار ہوئے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی صدف کو پیچھے بیٹھنا پڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کا لاک کھولا تو وہ اسے صوفے پر ٹی وی کے سامنے بیٹھی نظر آئی۔ وہ یقیناً اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کا سر صوفے کی بیک سے لگا تھا اور وہ خود آہستہ آہستہ نیند میں اترتی جا رہی تھی۔
میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے جان، میرا انتظار مت کیا کرو، سو جایا کرو۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، جو آدھے سے زیادہ نیند میں تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں یوں ہی بند کیے بولی تو وہ اس کے لبوں کو چومتا مسکرا اٹھا تھا۔ ہاں میری جان، میں نے کھانا کھا لیا۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتا اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا، جبکہ خود وہ ریلیکس ہو کر بیٹھتا نیوز چینل لگا چکا تھا۔ مجھے لگا شاید آپ نے کھانا نہ کھایا ہو، اسی لیے انتظار کر رہی تھی۔ اگر آپ تھوڑی دیر نہ آتے تو میں گہری نیند میں چلی جاتی۔ وہ اس کی باہوں میں آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ یقیناً اس وقت اس کا نیند سے برا حال ہو رہا تھا جب اچانک ہی اس کی نظر ٹی وی پر پڑی تھی۔ چینل پر چلنے والی خبر نے اس کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مشہور فلم ڈائریکٹر روز جیکسن کا افیئر اسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ۔ بڑی ہیڈ لائنز میں چلنے والی اس نیوز نے اسے ایک جھٹکا دیا تھا۔ اسے مسلسل ٹی وی کی طرف دیکھتے پا کر اس نے ایک نظر ٹی وی کی طرف دیکھنا چاہا تھا جب اچانک اسکرین بلیک ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آپ تو نیوز سننے والے تھے نا؟ اس کے اچانک ٹی وی بند کر دینے پر وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ روز رات کی ہیڈ لائنز سنتا تھا۔ نہیں، اس وقت رومانس کا موڈ ہو رہا ہے۔ وہ اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ روم کی طرف جانے لگا تو وہ مسکرا کر اس کے گرد اپنا حصار بنا گئی۔ تاشفین، آپ کو چھٹی کب ہوگی؟ وہ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے وہیں صوفے پر پھینک چکا تھا جبکہ اسے اس نے لا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرنے لگا۔ مجھے گھومنے جانا ہے آپ کے ساتھ۔ جب آپ کو چھٹی ہوگی نا تو ہم دونوں گھومنے جائیں گے، پورا ایک دن ساتھ گزاریں گے۔ وہ فرمائشی انداز میں اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ کل چلیں گے جانے من، جہاں تم کہو گی وہاں چلیں گے۔ تمہارے لیے ہر وقت فری ہوں۔ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مجھے کسی چھٹی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنی شدتوں سے مہکانے لگا، جبکہ وہ اس کی رضامندی پر خوش ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، سارا دن اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور تاشفین اس کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 1300 لائکس اس لیے یاد دلائے ہیں کیونکہ آپ روز بھول جاتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ پر کہنا بھول گئی تو آپ لوگوں نے 800 لائک بھی کمپلیٹ نہیں کیے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ 1300 لائکس پہ آئے کہ کوئی نئی پرانی بات نہیں ہے، اتنے بہت دفعہ آ چکے ہیں، تو آپ لوگ سارے لائک کرنا کوئی بھی بھولنا مت۔ اور ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، تب تک کے لیے، کل تک کے لیے اب آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔